बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज ज़रा एक स्पेशल सेगमेंट के साथ हैं और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से गुफ्तगू का मौका मिला है। ARY के नाज़रीन के लिए ये एक अच्छा मौका होगा। आप तक हम इस वक्त जो इश्यूज़ चल रहे हैं उसके बारे में इन डिटेल्स प्राइम मिनिस्टर से कोशिश करते हैं पूछने की। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। अच्छा सर, ये बताएं, सबसे पहले तो सेनेट इलेक्शन चल रहा है, ओपन बैलेट, सीक्रेट बैलेट, तो उसमें एक वीडियो भी आ गई है। तो अब असल मसला ये है कि एक चीज़ सामने आ गई है, क्राइम हुआ 3 साल पहले, उसका पता चल गया, लेकिन उसको डाइवर्ट किया जा रहा है कि ये पहले आपके पास थी, पहले फ़लाँ के पास थी, क्यों नहीं लाई गई। तो इस वीडियो स्कैंडल को आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कहेंगे कि इसका कुछ करें या इसको लेके सिर्फ इस्तेमाल करना? देखिए, इसके 3 पहलू हैं। जो वीडियो सामने आई उसने सिर्फ एक चीज़ कंफर्म की जो 30 साल से पाकिस्तान में सबको पता था कि सेनेट इलेक्शंस के अंदर पैसा चलता है। मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली अपनी वोट बेचते हैं, कई, मैं सब नहीं बेचते लेकिन कई बेचते हैं, और ये पैसा ऊपर तक जाता है, जो पार्टी के सरबराह है उस तक पैसा जाता है ये। तो इसलिए इस चीज़ का इल्म होते हुए कभी किसी ने कोशिश नहीं की कि इसको चेंज करें, ये सीक्रेट बैलेट से ओपन बैलेट कर दें। कि जब पता है और सबको पता था तो ये कंफर्म हो गया। ये जो आपने वो वीडियो देखी उसमें ये चीज़ कंफर्म हो गई। अब जब ये चीज़ कंफर्म हुई तो उसके बाद ये इशू नहीं है कि वीडियो थी या पहले थी या बाद में थी। मेरे पास अगर पहले होती तो मेरे ऊपर तो केस किए हुए हरजाने के 2 लोगों ने जिनको निकाला था पार्टी से, तो मैं वहाँ अदालत में वीडियो दिखा देता। 2 साल से मेरा वकील जा रहा है वहाँ। इशू ये है कि अब जबकि हमें पता है कि सेनेट के इलेक्शन में बोलियां लग गई हैं, हमें पता चल गया है कि बलूचिस्तान में सेनेटर बनने के लिए 50 करोड़ से 70 करोड़ पे कीमत चली गई है। हमें पता है कि एमपीज जो अपने ज़मीर बेचेंगे सेनेट इलेक्शन के अंदर, और वो सेनेटर जो लोगों के ज़मीर खरीदेंगे, ये क्या पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो लोग जो मुल्क में फैसले करेंगे, जो वजीर बनेंगे, जो उन पोजीशंस पे बैठे हैं, जो मुल्क की लीडरशिप, जो कि मुल्क का मुस्तकबिल जिनके हाथ पे है, जब वो अपने ज़मीर बेच रहे हैं और अगले खरीद रहे हैं, तो उस मुल्क की जमहूरियत के ऊपर क्या आप कैसे देखेंगे उस मुल्क की जमहूरियत को? और अगर वो चोरी करते हैं या रिश्वत देते हैं तो फिर हम थानेदार और पटवारियों को क्यों रो रहे हैं कि जी देखें वो करप्शन कर रहे हैं? तो करप्शन तो शुरू उधर से होती है। सो तीसरा इसका है कि इसके ऊपर सारी क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास जो समझती है कि हम कहते हैं जी हम पॉलिटिशियंस, हमारे इस्तिकाक मजरू हो गई। तो ये जो आपके सामने हो रहा है, लोगों की नज़र में क्या पॉलिटिशियंस की क्या रेपुटेशन रह जाएगी जब उन्होंने ये वीडियो देखी है। तो लिहाजा हमने फैसला किया कि हमने एक कमेटी बना दी है, 3 मेंबर कमेटी, और उनको हमने कहा कि इसके अंदर प्रोब करें, ये FIO को भी, जो भी FIA के ज़रिए प्रोब करें, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी भेजें इसके रिजल्ट्स के, उसके ऊपर क्या एक्शंस लेने। ये FIA के को सुपुर्द किया मामला? नहीं, हमने अपनी कमेटी को कहा कि FIA जो हमारे पास इदारे हैं उनको इस्तेमाल करें, और उसके बाद ये आगे रिकमेंडेशंस दें इलेक्शन कमीशन को, और अगर हमने देना है नैब को या किसी और को मजीद आगे दें। लेकिन अब इसके ऊपर मजीद आगे अगले स्टेप्स लिए जाएं, और ये कमेटी को आज ही हमने तश्कील की है। और इसको भी टेकअप करें। सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं वो ये प्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने बता भी दिया, वीडियो के ऊपर बात भी हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट को ये भी बता देंगे कि हम जो एक्शंस ले रहे हैं गवर्नमेंट अब। अच्छा सर, एक और बात ये की जा रही है, ओपन बैलेट, ये प्रोसेस कहते हैं जी लेट शुरू किया आपने। अपोजिशन जो बार बार कह रही है कि ये तो बहुत पहले रिफॉर्म्स पे बात कर लेनी चाहिए थी, और इस वक्त जबकि सेनेट का इलेक्शन आ गया उससे पहले एक सदारती रेफरेंस फाइल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, फिर पार्लियामेंट में मामला गया, फिर सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। तो इसमें वो कहते हैं कि ख़तरा गवर्नमेंट को है कि उनके MPAs बिक रहे हैं। पार्लियामेंट में भी कह चुके हैं परवेज़ अशरफ साहब
راجہ پرویز اشرف کے سودے ہو چکے ہیں؟ دیکھیں جی، اس کے بھی دو پہلو ہیں. پہلی چیز تو پہلی دفعہ جب ہماری گورنمنٹ پختونخوا میں اقتدار میں آئی 2013 میں، تو جو پہلا سینٹ کا الیکشن تھا، اس پہلے سینٹ کے الیکشن میں میری سٹیٹمنٹس دیکھ لیں. میں نے تب بھی کہا کہ قیمتیں لگ گئی تھیں. اس پہلے الیکشن میں بھی ہمارے اپنے ایم پیز کو آفرز ہو چکی تھی، اور تب بھی میں نے اس کے اوپر بات کی. بلکہ میں نے اپنے ایم پیز کو کہا کہ اگر آپ نے جو میں نے سنا ہے کہ آپ اپنی ووٹ بیچنے لگے ہیں، تو میں آپ کو تب میں نے وارننگ دی کہ میں اگر یہ آپ نے ووٹ بیچی تو ہم اپنی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور الیکشن کی طرف جائیں گے. تو یہ تب کی بات ہے. اس کے بعد 2000 کے پی کی اسمبلی کو کے پی کے اپنے میں نے ممبرز آف پارلیمنٹ کو 2018 میں نہیں، اس سے پہلے جب پہلا الیکشن ہوا تھا سینٹ کا الیکشن 2015 میں غالباً تھا. پھر 2018 میں ہمیں پتہ چلا، ہمارے کوئی پتہ نہیں 18 یا 20 ایم پیز بک گئے تھے. ہماری کمیٹی بنی جس نے انویسٹیگیٹ کرنا تھا. ہمیں جب پتہ چلا، انہوں نے کہیں سے ویڈیو لائی اور انہوں نے کہا جی ہم یہ آپ کو دے نہیں سکتے لیکن دکھا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اپنے 20 ایم پیز کو شو کاز دیا اور پھر نکالا ان کو. اور تب پھر میں نے کہا اوپن بیلٹ کا. پھر یہ ہم نے یہ جو پارلیمنٹ کے اندر 5 مہینے سے پڑی ہوئی ہماری پٹیشن، یہ اس کے اوپر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر، تو یہ کہہ رہا کہ ایک دم. اور پھر میں یہ بھی ان کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیکرٹ بیلٹ سے ڈر ہے، حکومت کو ایڈوانٹیج ہوتی ہے سیکرٹ بیلٹ میں، تو یہ وہ بھی دیکھ لیں گے نتیجہ کہ ہمیں اپنی اسٹرینگتھ سے زیادہ سینیٹرز ملیں گے یا کم، وہ دیکھ لیں گے. اگر سیکرٹ بیلٹ بھی کرنا ہے تو ان کو سب کو پتہ، اور یہی روئیں گے پھر جو پچھلی بار ہی روئے تھے یہ کہ دیکھیں جی ہماری جس طرح پیپلز پارٹی کو اپنے تناسب سے جو متوقع ہے اس سے 3-4 سینیٹر زیادہ لے لیں گے اگر سیکرٹ بیلٹ ہو. سیکرٹ بیلٹ میں ہمیشہ گورنمنٹ کو ایڈوانٹیج ہوتی ہے. اچھا، دوسرا سا یہ پی ڈی ایم ڈیفیوز ہو چکی ہے کیونکہ وہ کافی جتنے بھی انہوں نے کوششیں کرنی تھی کر لیں. اب 26 مارچ کا لانگ مارچ ہے، لیکن اس کے ہم پیرل دیکھتے ہیں کہ کچھ اور ایشوز آ جاتے ہیں. گورنمنٹ سرونٹس کا معاملہ آیا ہوا ہے، کل لاٹھی چارج بھی ہوا، گرفتاریاں بھی ہوئیں. تو یہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں سال میں ایک دفعہ بڑھنی ہوتی ہیں، تو بڑھائی دیتے تو کیا تھا اس میں؟ دیکھیں، میں نے پہلے تو میں یہ سب اب سے نہیں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ پاکستان میں بدقسمتی سے جس طرح ہمارا روپیہ گرا ہے، جب روپیہ گرتا ہے تو مہنگائی ہوتی ہے. مثلاً آپ کی ملک کی ایک دم دولت کم ہو جاتی ہے. جب روپیہ 107 روپے ڈالر سے 160 روپے ڈالر پہ جاتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ تیل، ڈیزل، پیٹرول، بجلی، دالیں، گھی، یہ جو چیز امپورٹ ہوتی ہے مہنگی ہو جاتی ہے. تو جو تنخواہ دار طبقہ ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو میں تو سب سے پہلے مجھے پتا ہے کہ وہ بیچارے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، لیکن اب ان کو میں یہ بتاؤں کہ حکومت کے پاس کیا چوائس ہے. پہلے ہی مشکل وقت سے ایک مقروض ملک ملا، بڑا خسارہ تھا تو بڑے قرضے لیے تو ان کے اوپر سود دے رہے ہیں. ہمارا آدھا جو پیسہ اکٹھا کرتے ہیں ہم، وہ سود کے اندر چلا جاتا ہے جو پچھلی گورنمنٹ سے قرضے لیے. اب اگر ہم تنخواہیں بڑھاتے ہیں ہمارا خسارہ اور بڑھ جاتا ہے، قرضے اور لینے پڑتے ہیں، سود زیادہ دینا پڑتا ہے، اور آخر میں اس سے مہنگائی ہو جاتی ہے. جب مہنگائی ہوتی ہے تو جو ان کی تنخواہیں بڑھائیں گے بھی وہ ساری مہنگائی میں چلی جائیں گی. تو تھوڑا صبر کرنا. ایک ملک جب مشکل وقت سے گزرا ہوتا ہے اور اللہ کا کرم ہے، ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہے، آمدنی بڑھ رہی ہے، دولت بڑھ رہی ہے، تھوڑا اگر صبر کر لیں، اور ہم نے ان کو کہا ہے ایک ریزنیبل پے رائز دی ہے، وہ جو اس سے زیادہ ڈیمانڈ آگے لے کے جا رہے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، انہی کا نقصان ہے. فوری طور پہ آپ کتنا دینا چاہ رہے ہیں ان کو؟ میں نے جو ہماری ٹیم ہے میرے خیال میں انہوں نے نیگوشیٹ کر لی، آج بات پوری ہو جانی چاہیے. پہلے وہ مان گئے تھے، اس کے بعد ایک اور ڈیمانڈ بڑھا دی پکڑ کے. ٹیلیفونک رابطے بھی ہوئے ہیں اپوزیشن کے ان لوگوں کے ساتھ؟ اپوزیشن یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے جو اپنے آپ کو پی ڈی ایم کہتا ہے، یہ ڈیموکریٹک موومنٹ نہیں ہے. چوری بچائے موومنٹ جو ہے، انہوں نے ہر چیز میں ان کو جدھر نظر آتا ہے نا کہ حکومت ڈی سٹیبلائز ہوئے گی اور ان کی چوری بچ جائے گی، وہ اس موومنٹ کو بیک کر دیتے. سر، 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ معاملات کچھ پروونشل گورنمنٹس کے پاس بھی ہیں، تو یہ آپ کی ٹیم کی کوتاہی ہے، نااہلی ہے کہ وہ ہر معاملہ خود ہی اڈاپٹ کر لیتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ بھی؟ یہ پروونشل ایشوز ہیں
تو پروونشل ایشوز بھی آپ کی جو ٹیم ہے وہ کیوں اڈاپٹ کرتی ہے؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ اصل میں جی یہ 80th امینڈمنٹ کے اندر کئی چیزیں ہیں جو ٹائم لگ رہا ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے تو اور سسٹم تھا نا. تو کئی چیزیں اب صوبوں کے پاس چلے گئی ہیں، اس کا بھی سینٹر کے اوپر، فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں کہ جی مسئلہ صوبے کا ہے. تو وہ ویسے ہم نے اپنی جو صوبائی گورنمنٹ ہے ان کو کہا ہے کہ اس کو ریشنلائز کرو. وہ ایک ان کی بھی ڈیمانڈ ٹھیک ہے کہ بڑی ڈسکریپنسی ہے آپس میں تنخواہوں کی، تو وہ تو ان کی ذمہ داری ہے، لیکن بہرحال ہم ان سے بھی بات کریں. میں صرف اپنے یہ جو ہمارے سرکاری نوکر نکلے ہوئے ہیں، میں یہاں تک ان کے ساتھ ہوں کہ جس طرح کی مہنگائی ہوئی ہے ان کو پے رائز چاہیے. ان کو جو ہم پے رائز دے رہے ہیں، جتنی ہمارے میں اس وقت سکت ہے اس کے مطابق دے رہے ہیں. ان کو یہ بھی کہا ہے کہ اگلی جب بجٹ آئے گا تو اس پہ ان کو اس میں بھی ہم کریں گے، اور کوشش کریں اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے. دیکھیں آمدنی بڑھے گی تو پیسے دیں گے نا، اگر آمدنی نہیں بڑھے گی تو قرضے لیں گے، اور قرضے لیں گے اس کے اوپر سود، اور وہ پھر سب کے اوپر بوجھ پڑتا ہے. یہ کبھی پولیٹیکل ایشوز تو آتے رہتے ہیں، پی ڈی ایم کے ایک سیاسی مومنٹ، خاص طور پہ ایک اور بھی آنے والا ہے تحریک لبیک پاکستان کا معاملہ، وہ بھی ایک ترتیب دے رہے ہیں آنے کے لیے لانگ مارچ کا، دھرنے کا. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کیوں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور آپ نے کوئی بات چیت کے لیے کچھ کوشش کی؟ ہماری ٹیم ان کے ساتھ ٹی ایل پی کے ساتھ بات کر رہی ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا، معاہدہ ہو گیا کہ جو انہوں نے اپنی ڈیٹ دی ہوئی تھی یہ فیبرری کی، یہ چلی گئی اب 20 اپریل کے اوپر، اور 20 اپریل کے بعد معاہدے کے تحت ہم پارلیمنٹ کے اندر یہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ رکھ دیں گے. لیکن میں ٹی ایل پی کے بھی اور اپنے ملک کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ میرا چیلنج ہے، کسی حکومت نے اتنا زیادہ سٹینڈ نہیں لیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جو گستاخی کی جاتی ہے. اگر کسی گورنمنٹ نے سٹینڈ لیا ہے، مجھے بڑے فخر سے کہنا پڑتا ہے وہ ہماری گورنمنٹ ہے، انٹرنیشنل سٹینڈ لیا. اور وہ اس لیے نہیں لیا کہ کوئی ہمیں کسی سے خوف تھا یا ہم نے ووٹس لینی تھی. یہ میرا عقیدہ ہے کہ جو یہ باہر کے یہ مغربی ملک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ ایک فتنہ وہاں بیٹھا ہوا ہے جو پلان کے تحت کرتا ہے، اور وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ باقیوں کو سمجھ ہی نہیں ہے مغرب میں کہ ہمارے نبی ہمارے دل میں کس طرح بستے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے. تو میں یہ پہلے دن سے OIC میں بھی اٹھایا ہے، یونائٹڈ نیشنز میں بار بار اٹھایا ہے، اور میں یہ کامیاب ہم تب ہوں گے. میں اپنے یہ ٹی ایل پی کے بھی نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، یہ کامیاب ہم تب ہوں گے جب جو میں نے باقی مسلمان لیڈروں کو خط لکھے ہیں کہ جب تک باقی ہیڈز آف سٹیٹ، اس وقت صرف میں نے بات کی ہے جو فرانس میں ہوا، اور ترکی کے اردوغان پریزیڈنٹ نے بات کی ہے، باقی مسلمان ملکوں کے ہیڈز آف سٹیٹس بات نہیں کر رہے. جب تک مسلمان کم از کم 20 یا 25 مسلمان ہیڈز آف سٹیٹس جب بات کریں گے تب اس کا امپیکٹ ہوگا. تو اس کا مقصد تو ہم سب کا یہ ہے کہ ہم یہ جو بے حرمتی کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اوپر ہم سارے مل کے ایکشن لیں. لیکن ایفیکٹو ایکشن تب ہوگا جب باقی مسلمان دنیا کے بھی ہیڈز ہمارے ساتھ مل کے کریں گے. اور میں یہ بھی آپ کو یقین دلا، یہ ہوگا، یہ ہونے والا ہے. ان کی اب OIC کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے، UN میں بھی بات کر دی ہے. لیکن یہ جیسے جیسے ہم اور مومنٹم پکڑے گی تب افیکٹو ہوگی. تو اس کا کوئی فیڈ بیک بھی آیا جو آپ نے خطوط لکھے؟ مجھے 3-4 ہیڈز آف سٹیٹ سے آیا اس کا فیڈ بیک. لیکن ہم یہ دیکھیں، یہ موومنٹ ہے، اس کو ہمیں مسلسل جدوجہد کرنی پڑے گی، کیونکہ ہمیں یہاں مسلمان ملکوں میں نہیں پتہ چلتا اصل اس کا نقصان ہو رہا ہے جو ہمارے مسلمان رہتے ہیں مغربی ممالک میں، جو ان کو اسلامو فوبیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اصل نقصان ان کو ہوتا ہے. اس لیے یہاں وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا ایشو ہی نہیں ہے. اصل میں ایشو تب بنے گا جب ہم سب مل کے، پھر ہم جب ایک آواز میں بات کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو اس سلسلے میں TLP سے بات ہوگی تو دیگر علماء کرام سے بھی آپ کے رابطے ہیں، کیونکہ آپ نے 5 وفاق المدارس بورڈ بنا دی ہیں
یہ بھی ایک اچھا کام کیا ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. تو باقی علماء کرام کے ساتھ بھی اس سلسلے میں کوئی رابطے ہیں آپ کے؟ مسلسل ہیں. ابھی بھی میں نے ایک فنکشن کیا ہے. اور دیکھیں اس وقت علماء کرام کا بہت بڑا رول ہے پاکستان میں, اور وہ رول اس لیے ہے کہ کئی چیزیں ہو رہی ہیں یہاں جو کہ ہمارے معاشرے میں تباہی مچ رہی ہے. مثلاً یہ جو سیکس کرائمز ہو رہی ہیں, یہ بچوں سے جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, جو ریپ ہو رہی ہے اس ملک میں, یہ اس میں سب سے بڑا رول تو پھر ہمارے دینی حلقوں کا ہے, کیونکہ یہ ایک مورل ایشو ہے. یہ صرف قانون سے نہیں لڑا جاتا یا لا انفورسمنٹ سے نہیں ہوتا. یہ جب ہمارے ملک میں جب آواز اٹھاتے ہیں سارے لوگ کہ یہ جو فحاشی پھیل رہی ہے, اس کا جو امپیکٹ پڑ رہا ہے, جو یعنی ہر روز آپ اخبار میں پڑھتے ہیں بچوں کو مار دیا جاتا ہے, ان کو ابیوز کیا جاتا ہے, ریپ پڑھتے ہیں, گینگ ریپ پڑھتے ہیں. تو ہم نے تو ایک بڑا آرڈیننس لیا ہے اس کے اوپر, لیکن یہ سارا ایک معاشرہ پھر اس کا مقابلہ کرتا ہے, جس طرح کرپشن کا معاشرہ مقابلہ کرتا ہے. صرف قانون سے یہ چیزیں نہیں ختم ہوتی. 26 مارچ کو سے پہلے سینٹ کا الیکشن ہے سر, تو سینٹ کے الیکشن میں آپ کو کیا ہے کہ میجورٹی آپ کی آ جائے گی اور چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی آپ کا ہوگا, اور اس کے بعد لیجسلیشن میں بھی آسانیاں ہوں گی؟ انشاءاللہ جی, ہمیں پوری جو حالات میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے. میں صرف یہ کہہ دوں کہ دیکھیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر اگر ایک ملک کے اندر ریفارمز کرنی ہے, اصلاحات کرنی ہے, وہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کے پاس میجورٹی نہ ہو, کیونکہ سارے قانون جا کے رک جاتے ہیں. ہمارے لیے اتنا مشکل ہوا ہے اس بار یہ جو 2 سال چلانے, جو ہم قانون لے کے جاتے تھے وہ جا کے پھنس جاتے تھے. ہماری سینٹ میں میجورٹی نہیں تھی, اور پھر ذمہ داری ہماری ہے قانون پاس کرنے کی اور اصلاحات کرنے کی, لیکن پاور ہمارے پاس ہے نہیں کیونکہ ہمارے پاس میجورٹی نہیں, ایسا تو نہیں ہے سر اپوزیشن مل کے ایک کام پلان کر رہی ہے کہ سینٹ میں آپ کو ہر صورت میں میجورٹی سے روکا جائے, کیونکہ اگر میجورٹی مل جاتی ہے تو جتنے بھی آپ کی پینڈنگ بل پڑے ہیں وہ اپروو ہو جائیں گے, اور سمپل میجورٹی والے. تو اس جو آپ نے 50-70 کروڑ کا کہا, اس کا مطلب ہے آدمی کے پاس, کسی بزنس مین کے پاس 50 ارب ہیں تو وہ پورا سینٹ لے سکتا ہے, 100 سیٹیں خرید سکتا ہے. تو یہ اس پلاننگ کا حصہ ہے؟ بالکل ایسی اطلاعات ہیں؟ بالکل یہ اس پلاننگ کا حصہ ہے, کیونکہ دیکھیں انہی کی سٹیٹمنٹس ہیں اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں سائن کیا ہوا ہے کہ جی اوپن بیلٹ ہونی چاہیے. جب وہ پچھلی باری ان کا ایک آدھ ان کی سیٹ کم ہوئی یا نون لیگ کی, انہوں نے کہا, شور مچا دیا کہ جی یہ پیسے ہوئے چلیں, یہ ہیں اوپن بیلٹ. اب کیوں یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ اس لیے ہٹے ہیں نا کہ انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ پیسہ چلا کے کسی نہ کسی طرح ہمارے اوپر وہ پریشر ڈالیں اگر ہمیں میجورٹی نہیں ملے. اور ان کی صرف ایک ہی کوشش ہے, جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, کہ کسی طرح ان کی جو چوری کے کیسز ہیں ان کو ریلیف مل جائے, NRO مل جائے, جو ان کو ملنے نہیں لگی. آخری بات سر, 26 مارچ کا لانگ مارچ آ رہا ہے, تو گورنمنٹ کی کیا پلاننگ ہے؟ ان کو آنے دینا ہے, روکنا ہے, کیا کرنا ہے؟ گورنمنٹ کی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے. ہم جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کریں, ہم ان کو کھلا چھوڑ رہے ہیں. عوام, میں آپ کو آج لکھ کے دیتا ہوں سب سے زیادہ, اور مجھے بڑا, میں اس اپنی عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ پبلک میں جو عوام نکلی ہے وہ میرے ساتھ نکلی ہے. 4 دفعہ مینار پاکستان ہم نے بھرا ہے. میں جانتا ہوں کہ عوام سڑکوں پہ تب نکلتی ہے جب خاص طور پہ عوام کو یہ پتا ہو کہ ان کا پیسہ چوری ہو رہا ہے. میں نے کرپشن پہ لوگوں کو نکالا ہے کہ حکمران بیٹھ کے ان کا پیسہ چوری کرے. کبھی بھی عوام نہیں نکلتی بڑے بڑے چوروں کی چوری بچانے کے لیے. یہ جو مرضی کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. چیز سر فیڈرل گورنمنٹ پہ آتی ہے, مہنگائی, تو اس پہ آپ کو ٹاسک فورس بنا سکتے ہیں جس میں صوبوں کی بھی نمائندگی ہو, فیڈرل گورنمنٹ کی بھی نمائندگی ہو, کیونکہ یہ سارا پھر وہی بات ہے کہ وہ صوبے کہتے ہیں یہ وفاق کا مسئلہ ہے, وفاق کہتے ہیں یہ صوبوں کا مسئلہ ہے. اس پہ کوئی ٹاسک فورس بنا دیں تاکہ اس امبریلا کے نیچے پبلک کو بھی پتہ چلے اور کوئی ایک منضبط قسم کی پلاننگ ہو سکے. میں آپ کو بتاؤں, میں مہنگائی کے اوپر خود میٹنگز لیتا ہوں, سارے صوبے بھی وہاں بیٹھتے ہیں. اس کا جو اصل وجہ تو مہنگائی کی سیدھی ہے کہ 107 روپے سے گیا ہے ڈالر 160 روپے پہ. جس طرح میں نے کہا, تیل, بجلی, پٹرول سب کچھ مہنگا اس کی وجہ سے ہوا, اور وہ اس کا مین ایفیکٹ وہ ہے. اور آ گیا گندم, بارشیں بدقسمتی سے اس کٹائی کے وقت ہو گئی, وہ گندم کم ہو گئی, وہ امپورٹ کرنی پڑی. پھر ہمارا یہ جو باہر سے جو تیل ہے, گھی کی قیمت اتنی اوپر چلی گئی, دگنی ہو گئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو
اور دالیں ایک دم شارٹیج، وہ 70% دالیں وہ مہنگی ہو گئی. لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پورا میری اب زور ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم کوئی نہ کوئی طریقہ کریں کہ لوگوں کے اوپر بوجھ کم ہو مہنگائی کا. اور وہ آپ کے دیکھتے رہیں گے کیونکہ مسلسل میٹنگز کر رہے ہیں. اس کا ایک بڑا پلان آنے لگا ہے. لوگوں کو نظر آئے گا کہ قیمتیں کم ہو رہی ہیں. کانسٹیٹیوشنل ریفارمز پہ آپ اپوزیشن کو براہ راست دعوت دیں گے کہ آئیں بات چیت کریں اور یہ مسئلے حل کریں جتنے بھی مسائل ہیں اس وقت؟ میں تو سر پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ جو مرضی ہم بات کریں گے انہوں نے آ جانا ہے این آر او کے اوپر. اب فیٹف کا کیا تعلق تھا این آر او پہ؟ ہم فیٹف کی بات کر رہے ہیں، 34 سکے پکڑا دیجیے کہ نیب کو ختم کر دو. تو ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا. دیکھیں جمہوریت تب چلتی ہے جب ایک اپوزیشن ہوتی ہے، ایک گورنمنٹ ہوتی ہے. جمہوریت چل ہی نہیں سکتی اگر اپوزیشن کے بڑے بڑے لیڈرز ملک کے بڑے ڈاکو ہیں اور وہ آپ کو لگے ہوئے ہیں کہ بس 1 پوائنٹ ایجنڈا جی ہمیں بس جس طرح مشرف نے معاف کیا تھا ہمیں چوری معاف کر دے. وہ ہونے نہیں لگی. پی ڈی ایم میں اس وقت شدید اختلافات ہیں اور اس اختلافات سے آپ فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ پاکستان پیپلز پارٹی بہت دور ہے پی ایم ایل این سے، مولانا سے. ان کو راضی بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو بھی پی ایم ایل این کا اور مولانا کا ایک تھا طے شدہ پلان، استعفے دینے ہیں، ضمنی الیکشن کا بائیک آؤٹ کرنا ہے اور اس کے بعد سینٹ کے الیکشن میں نہیں آنا، وہ سارے ریورس کروا دیے. تو پاکستان پیپلز پارٹی سے بات تو ہو سکتی ہے پولیٹیکل گراؤنڈز پہ، نہ صحیح آپ باقی چیزیں ایک سائڈ پہ رکھ دیں. کیا ان سے بات کر رہی ہے؟ دیکھیں مجھے پتا ہے، میں ان سب کو جانتا ہوں. میں 30 سال سے ان کو جانتا ہوں. میں پالیٹکس میں آئے ان کی چوری کے خلاف تھا، نہیں تو میری طرح کا آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا، مجھے کیا پالیٹکس کی ضرورت تھی؟ میں آیا ہی تھا کہ انہوں نے ہمارے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا. انہوں نے جس طرح چوری کی ہے آج تک دنیا کی تاریخ میں کوئی اب مثال بتا ہی نہیں سکتے کہ حکمران چوری کریں اور وہ ملک ترقی کر جائے. عام لوگوں کی چوری سے ملک تباہ نہیں ہوتے. حکمرانوں کی، پرائم منسٹر اور وزیروں کی چوری سے ایک ڈیولپڈ ملک مقروض ہو جاتا ہے. ملیشیا جب مہاتر محمد نے چھوڑا تو وہ مڈل انکم پہ چلے گئے تھے، 9,000 ڈالر پر کیپٹا ہو گئی تھی. وہ وہاں بھی ایک نواز شریف زرداری ٹائپ آدمی آ گیا، اس نے بھی ملک کو مقروض کر کے اور وہ آج جیل میں. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ یاد رکھیں، اگر دنیا کے خوشحال ملکوں کے اندر سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ کرپشن نہیں ہے، اس لیے وہ اوپر ہے. ہمارا بدقسمتی یہ ہے کہ سارا اوپر. آپ یہ دیکھ لیں کتنے پولیٹیشن نے کتنی سرکاری زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں. اچھا وہ سرکاری زمینوں پہ قبضے وہ کہتے ہیں جی عمران خان ہمارے پیچھے ہے. بھئی آپ جواب یہ دیں کہ آپ نے سرکاری زمین پہ قبضہ کیا یا نہیں کیا. عمران خان پیچھے کیا؟ عمران خان نے تو کہا تھا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا جو ملک کی دولت کے اوپر قبضہ کرتا ہے. آپ جسٹیفائی کریں کہ کیا یہ دولت، یہ جو زمین ہے یہ سرکاری ہے یا نہیں ہے. ساروں نے سرکاری زمینوں پہ، اور ابھی میں آپ سب کے سامنے میں بھی کہہ رہا ہوں، اور اب آپ کے سامنے انکشاف ہونے والے ہیں کہ کتنی اربوں کی زمینوں پہ یہ سیاستدان یہ کیوں پالیٹکس میں آتے ہیں، پیسہ بنانے آتے ہیں. کسی نے یہ بھی آج میں کہہ دوں، ہم 2 سال سے آئے ہیں پاور میں، کسی ہمارے آدمی نے سرکاری زمین پہ قبضہ کیا؟ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے سٹیزن پورٹل پہ دیں، مجھے بتائیں، اور اگر میں نہ ایکشن لوں پھر کہیں کہ انتقامی کارروائی. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب. آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ خود کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.